अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गिलगित बल्तिस्तान। मॉर्निंग विद समरीन नगरी के साथ आप देख रहे हैं जीबी प्लस और मैं हूं आपकी होस्ट समरीन नगरी। उम्मीद करती हूँ आप लोग की सुबह हसीन होगी और आप लोग की सुबह, आप लोग को पता है, हमेशा की तरह हसीन बनाने के लिए हम ऐसे गेस्ट को मदऊ करते हैं जिनसे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है और आप लोग की सुबह हसीन हो जाती है। मुझे इस टाइम मेरी वो बहनें, वो माएँ देख रही होंगी, सुन रही होंगी, जो कि कोई किचन में काम करते हुए देख रहा होगा, कोई जो है अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हुए देख रहा होगा, कोई जो है अपने काम के लिए जाते हुए मुझे सुन रहा होगा या देख रहा होगा। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आज मैं खवातीन को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आज का जो मेरा मॉर्निंग शो है वो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ एक ऐसी गिलगित बल्तिस्तान की बेटी जो कि एक गिलगित बल्तिस्तान का उभरता हुआ नाम है, गिलगित बल्तिस्तान का एक चमकता हुआ नाम है। किरण कासिम, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की पहली सहाफ़ी ख़ातून, जिन्होंने सहाफ़त में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, एक ऐसे इलाके में, आप लोग को पता है गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लड़की को घर से बाहर निकलना, ख़ुसूसन ये जो सहाफ़त को चुनना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। किरण कासिम अपने घर से निकली और सहाफ़त में अपना लोहा मनवाया और आज एक कामयाब सहाफ़ी ख़ातून गिलगित बल्तिस्तान की है और मुझ जैसे हज़ारों हज़ारों लड़कियों के एक रोल मॉडल है। किरण कासिम इस टाइम मौजूद है हमारे साथ। हम इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अच्छा मैम, सबसे पहले आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया समरीन, आपका भी और आपके इस जीबी प्लस प्लेटफ़ॉर्म का भी, कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ताकि मैं कुछ अपने बारे में भी बताऊँ और गिलगित बल्तिस्तान के ख़वातीन समेत यहाँ के जो जनरल इश्यूज़ हैं उस पे भी हम आज बात करेंगे। मेरे बारे में ये है कि मुझे सहाफ़त का शौक़ था जब मैं पढ़ रही थी कॉलेज में, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल में इस फ़ील्ड में आई। मुश्किलात तो होती हैं, हर ख़ातून को होती है, बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से ही क्यों ना हो। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखती है, ख़ातून को मुश्किलात ही होती है जब वो अपना पहला कदम जो घर से बाहर निकालती हैं। तो एज़ ए सहाफ़ी जब मैंने सोचा कि मैंने सहाफ़ी बनना है, मैंने रिपोर्टर बन उस वक़्त मैंने रिपोर्टिंग मैंने स्टार्ट की, और मुश्किलात थी, मुझे बहुत ज़्यादा थी। मेरी फ़ैमिली से भी थी और उसके बाद फिर बाहर जो हमारी जो सोसाइटी है, इधर से भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मेहनत करते हैं और फिर जब आपका एक हौसला, आपका अज़म जब मज़बूत होता है, तो फिर मंज़िलें ख़ुद आसान होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें भी यही है कि शुरू में मुझे भी कहा कि आप कोई ऐसा फ़ील्ड चूज़ करें जहाँ पे आपको मर्दों के साथ बैठना ना पड़े, मर्दों जी के साथ बिल्कुल, बात मैं ना करना पड़े। यही सवाल पूछने वाली थी कि आप कोई और फ़ील्ड भी चूज़ कर सकती थी, तो आपने सहाफ़त ही क्यों? मैंने सहाफ़त इस वजह से किया है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के मसाइल उस तरह से हाइलाइट नहीं हो रहे थे, कोई अच्छा। बात करना नहीं चाह रहे थे। सिर्फ़ ख़वातीन के नहीं, बल्कि हमारे जितने भी जनरल इश्यूज़ हैं, हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं, जिस तरह बिजली का ना होना, पानी का ना होना, ज सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र ख़वातीन ही होती हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। वो घरों के अंदर होती हैं, तो वो इतना पता नहीं चलता है कि हमारे ख़वातीन को यहाँ पे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यही सोच लेके मैंने सहाफ़त का आगाज़ कर लिया, मैं सहाफ़त में आई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे ऐसे ख़वातीन के मसाइल भी हमने हाइलाइट किए हैं जिस पर आज तक किसी ने बात नहीं की थी। जी बिल्कुल। वैसे आप मुझे ये बताइए कि एक किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी शहर के लिए, किसी भी इलाके के लिए एक फ़ीमेल रिपोर्टर की क्यों ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है इसमें। लास्ट टाइम हम इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे इस पर भी सबसे ज़्यादा रही कि एक दफ़ा हम कोर्ट गए थे। वहाँ पे हम किसी एक छोटे से काम पे गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ख़वातीन थी वहाँ पे, तो वो किसी केस पे उधर आए थे। तो फिर हमने जब उनसे बातचीत की, तो वो एक गिलगित बल्तिस्तान में विरासत में हिस्सा ना देना ख़वातीन का, अच्छा घरेलू नाचाकी की वजह से जो नौबत तलाक तक आती है, जी खुला तक बिल्कुल। आती है, उस किस्म के केसेस थे वहाँ पे। और फिर हम वहाँ पे कुछ पुलिस ख़वातीन भी थी, हम उनके साथ बैठे, हमारी गपशप रही, तो ख़वातीन का जो पुलिस ख़वातीन थी, उनका कहना था कि जब हम इस फ़ील्ड में आए तो हमें बहुत बुरा समझा जाता था कि देखें ख़वातीन हैं, और पुलिस में बिल्कुल। पुलिस में भी हैं और ये काम कर रही हैं।
لیکن آج ہم پولیس خواتین انہی کے گھروں کی خواتین کو ہم باعزت طریقے سے کورٹ لے کے آتے ہیں، یہاں پہ ہم ان کو پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ لوگ اپنے یعنی جو ان کی پیشی ہوتی ہے یہاں پہ ہم خواتین ہی ان کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہر فیلڈ میں خواتین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ٹیچر ہیں، اگر آپ ہیلتھ میں ہیں اور آپ کو دوسرے، ابھی ہم ایز اے صحافی، ایز اے کرن قاسم، میں نے، میری فرینڈ نے، جو شرین کریم ہے، ہم نے مل کے ہی جو ہیلتھ میں جو خواتین کام کر رہے ہیں ان کے ایشوز بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، جو اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہیں ان کے جو ایشوز تھے وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، جس طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسائل تھے وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ایشوز ہیں خواتین سے ریلیٹڈ۔ اچھا، خواتین سے ریلیٹڈ ایشوز کی بات کریں تو ویسے کون سے ایسے ایشوز ہیں یا کیسز آپ لوگ کے پاس زیادہ آتے ہیں، کس ٹائپ کے؟ اچھا، آج کل جب ہم اگر دیکھتے ہیں تو آج کل ہراسمنٹ کے کیسز ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے تھے۔ اب ریسنٹلی ایک بینکر خاتون تھی، اس نے بھی ہمیں کہا کہ اس طرح بینک میں ہمیں ہراسمنٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فیلڈ میں خواتین کام کر رہی ہیں، ورکنگ وومن ہے یا کسی این جی اوز میں کام کر رہی ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو خواتین کو پروٹیکٹ کرے، اور نہ ہی ہم خواتین یا دوسری جو ہم جیسی ہماری بہنیں ہیں وہ جا کے اپنا کوئی کمپلینٹ کہیں پہ وہ درج کروا سکتی ہیں، اگر کریں بھی تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مسائل کا سامنا ہے یہاں پہ، آپ کا پولیس کا اسٹرکچر خواتین کے لیے اتنا میں سمجھتی ہوں صحیح نہیں ہے بالکل۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس چیز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل بھی ہے یہاں پہ۔ ہمارے جو اسمبلی میں جو خواتین ہیں جو ہماری نمائندگی کر رہی ہے، ہمارے جو خواتین کے نام پہ وہ اسمبلی میں آئی ہے، حل ان کے پاس ہے، ان کا کام ہے قانون سازی کرنا اور اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا ہے۔ آپ یہاں پہ ہراسمنٹ کا بل پاس ہو گیا ہے ہراسمنٹ کا، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ انہی کی ہے جو ہمارے نام پہ اسمبلی میں آئے ہیں، جو اسمبلی میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ہم جیسے بہت ساری خواتین کی۔ ان کا کام ہے کہ وہ خواتین کو سیف ماحول مہیا کریں۔ اچھا، بالکل زبردست۔ اور ایز اے رپورٹر سے ریزیڈنٹ کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ بڑا ٹف تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر بنوں گی، اور ایز اے رپورٹر کے بعد کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میں نے شاید یہ سوچا تھا کہ میں ایز اے رپورٹر ہی میں رہوں گی اور میں کام کروں گی، لیکن الحمدللہ اور جو فیلڈ میں مجھے جو مواقع ملے میں نے محنت کی، اور محنت کے بعد ہی جو ہے منزل مل جاتی ہے۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، آپ اپنے کام سے لوئل نہیں ہوں گے تو نہیں لگتا کہ آپ آگے آپ کے لیے منزلیں آسان ہوں گی۔ تو میں رپورٹر تھی، رپورٹر کے بعد آہستہ محنت کر کے میں نے یونین کے الیکشن کے لیے میں نے اپنے آپ کو بنایا، اور یونین کے الیکشنز میں میں آگے آئی ایز اے صدارتی امیدوار کے طور پر، اور اس کے بعد پھر ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے طور پر ابھی میں فرائض سر انجام دے رہی ہوں، لیکن بہت اچھا رہا، ایک طویل سفر تھا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا۔ زبردست۔ اور ویسے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی، آپ نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی بھی فیلڈ اس میں مشکلات تو آتی ہے، لیکن صحافت اور جو آپ نے کہا پولیس میں جو خواتین جاتی ہے، تو ان کے گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کا مائنڈ ایسا ہے کہ جن کا یہ لڑکی جسٹ ٹیچنگ کر لے یا ڈاکٹر بنے یا گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرے یا پھر کھانا وغیرہ بنا لے، ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ گلگت بلتستان کی پہلی بیٹی ہے جنہوں نے صحافت میں قدم رکھا، تو بہت ساری مشکلات آئی ہوں گی نا؟ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کہانی جہاں پہ آ کے آپ کو لگا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ ڈس ہارٹ کر رہے ہیں اور بس یہی پہ اسٹاپ کرنا چاہیے؟ ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں؟ بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو مجھے میرے فیملی کی طرف سے تھوڑا تھا، لیکن اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں بالکل سائڈ ہو جاؤں گی، لیکن جب میں جب میں کام کر رہی تھی، جو سوسائٹی تھی اور جہاں پہ میں کام کر رہی تھی، اور پھر جو میرے فین فالوئنگ ہے فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، انہوں نے میرا بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور ابھی تک میرا سپورٹ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی ان کی جانب سے مجھے کبھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے، کیونکہ کام آپ اس انداز سے کریں کہ لوگوں کو پسند آئے، اور لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس قسم کا کام آپ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، آپ اسی طریقے سے چلیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہی ہوں گی۔ فیڈ بیک کیا ہے آپ کا پیرنٹس کی طرف سے؟ الحمدللہ میرے والد کا سپورٹ ہے میرے ساتھ، اور ابھی تک
ہے اور مطلب رہے گا والد ساتھ انشاءاللہ. دیتے ہیں آپ کے میرے زیادہ؟ والد ساتھ دیتے، ابھی پوری فیملی ساتھ دے رہی ہے. ہاں اسٹارٹنگ میں والد ساتھ والد دیتے، ساتھ تھے انہی کی بالکل. وجہ سے آج آپ یہاں میں پہ یہاں پہ ہوں بالکل. اور پھر ہمارے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے روزنامہ و صاف کے سر ایمان شاہ نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. پھر میرے جو کلیگ ہے شرین کریم وہ بھی میرے ساتھ رہی. آپ لوگ ساتھ 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 رہتے ہیں. ساتھ ہم رہے تو اور پھر ہمیں اسی سے ہی سپورٹ ملا. الحمدللہ اب ہم اس فیلڈ میں ہیں اور ہمارے بعد اب بہت ساری لڑکیاں آئی ہیں، آپ آئی ہیں اور اس کے ساتھ بہت جی ساری بالکل، آپ تو ہماری خواتین رول ہیں ماڈل ہے. جو ابھی اس فیلڈ میں آ کے کام کر رہی ہیں. اچھا، اور ویسے ایک گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں اور سوسائڈ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو ان کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. کیوں نہیں، ضرور. ویسے آپ بتائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں جو سوسائڈ دیکھیں جو کیسز آ رہے ہیں؟ سوسائڈس ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں، المیہ ہی میں کہوں گی، جو ہماری ینگ وومنس گرلس اور پھر ہماری جو میرڈ وومنس بھی سوسائڈ کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک خاص جو ایج کی جو گرلس ہے وہ سوسائڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ صرف فیمیل نہیں کر رہے بلکہ میل بھی سوسائڈ کر رہے ہیں. میل میں مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور ینگ بھی ہیں جو سوسائڈ کر رہے ہیں. اور اس کا ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ غزر کا ہی بتا رہے ہیں. اور غزر میں پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیٹڈ کا جو ریشو ہے وہ بہت ہائی ہے، اس وجہ سے وہاں کی جو فیمیل ہے وہ سوسائڈ کر رہی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ غزر کی ہسٹری آپ اٹھائیں یا آپ نے اگر سوسائڈ پہ کوئی کام کیا ہے تو آپ یہ اٹھائیں کہ اگر وہاں پہ ایجوکیٹڈ فیمیلز ہیں جو سوسائڈ کر رہی ہے، یا آج تک کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا ہے، کسی انجینئر نے نہیں کیا ہے، کسی ٹیچر نے نہیں کیا ہے، یہی جو ینگ ایج میں جو گرلز ہیں یہی سوسائڈ کر رہی ہیں. اور اس کے پیچھے وجوہات بھی ہیں. اچھا، ڈپریشن کے شکار ہوتی ہیں، گھریلو ناچاکی ہوتی ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا ہے، اور محبت میں ناکامی بھی ایک ریزن ہے اس میں. تو یہ سارے ریزنز ہیں، ایک ریزنز نہیں ہے جس پہ کوئی سوسائڈ کریں. اچھا، ویسے آپ صحافت کا تو کام کر رہی ہے، پلس کہ آپ خواتین کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، تو کس ٹائپ کے کام آپ کرتی ہے خواتین پہ؟ خواتین کے ہم نے ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم بہت سارے ہم نے کام کیے خواتین پہ، ان کے ایشوز پہ، ان کے رائٹس پہ. اور لاسٹ ٹائم جو کچھ خواتین تھے جن کو یعنی ان کے اپنے گھر والے جو جائیداد میں جو ایک ان کا حق ہے شریف وہ نہیں دے رہے تھے، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. اور اس پہ ہم پہ تھریٹس بھی ہمیں ملے اور بہت سارے ہمیں پریشرز بھی آئے کہ آپ اس قسم کے خواتین کے ایشوز آپ لوگ ہائی لائٹ نہ کریں کہہ کر. اور اس کے علاوہ جس طرح ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں اور پھر جائیداد میں حصہ ہے، اس کے علاوہ جو خواتین ہیں، جس طرح ابھی یہاں پہ سوزوکی ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ خواتین کے لیے نہیں ہے. سب سے بڑا المیہ یہی ہے ہمارا کہ ہماری خواتین سیف ٹریول نہیں کر سکتی ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور یہ ذمہ داری بھی ہماری جو ممبران اسمبلی ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو اس وقت اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں، ان کی تھی ذمہ داری کہ وہ اپنی خواتین کے لیے سیف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. لیکن ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، اور یہ بیڑا بھی ابھی نیٹکو نے ہی اٹھایا ہے جو ان کے مختلف روٹس پہ ان کی وینس چل رہی ہیں. مطلب خواتین کے لیے کوئی حل ہوگا اس کا کہ جہاں پہ خواتین سیف اینڈ سیکیور ٹریول کر لیں گے ایک جگہ سے ابھی اس وین میں مجھے لگ رہا ہے کہ کافی کسی حد تک بہتر ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح ابھی ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں یا اسلام آباد میں جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس قسم کا ٹرانسپورٹ گلگت شہر میں نہیں ہے. ہونا تو چاہیے لیکن نہیں ہے. پاسبل ہوگا یہ؟ پاسبل اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. کیوں نہیں؟ جب آپ وین چلا سکتے ہیں، آپ وین کو آپ نے پاسبل کیا ہے، تو کیا آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے اب پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہمارے جو میں سمجھتی ہوں جو خواتین ہمارے نام پہ جو نمائندگی کر رہے ہیں، اور اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں خواتین کے لیے آزادی نہیں ہے، خواتین کو مواقع نہیں دیے جا رہے، لیکن 1994 سے گلگت بلتستان میں خواتین نمائندگی کر رہی ہیں. مطلب کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. کر سکتی نہیں ہے، کام کر رہی ہے اس وقت بھی. لیکن کچھ ایسے خواتین ہوتی ہیں نا جو کہ میدان میں نہیں آنا چاہتے. آج کا جو میرا مارننگ شو اسی کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو میری مائیں، جو بہنیں جو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے، اس لیے ہم نے ایز اے رول ماڈل آپ کو لایا ہے کہ گلگت بلتستان کی پہلی صحافی خاتون ہیں آپ. تو آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیاں جتنی بھی ہے وہ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن ان کو مواقع دینے کی ضرورت ہے. آپ جب ان کو پلیٹ فارم دیں گے، آپ ان کو مواقع دیں گے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. لیکن آپ ان کو ایک اچھے راستے پہ اگر آپ جب ہماری خواتین کو ڈالیں گے نا تو وہ خواتین آپ کے لیے کام کریں گے. ابھی آپ فرض لے لیں، اب گلگت بلتستان میں ہماری خواتین سب سے زیادہ سلائی کڑھائی دستکاری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہنر ہے نا ان کے پاس، وہ کر رہی ہے، ان سے وہ باعزت روزگار کما رہی ہے.
اگر یہ گورنمنٹ سیکٹر پہ گلگت بلتستان میں مستقل طور پر ٹریننگ سکول ہو، ویکیشنل ٹریننگ سکول جو مستقل بنیادوں پہ اگر ہوتا تو آج ہماری بہت ساری خواتین ایجوکیشن کے ساتھ سکل بھی سیکھتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سکل کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. ہم نے صرف ان کو ڈگریاں پکڑائیں لیکن ہم نے ان کو سکل نہیں دیے خواتین کو. اگر آج ہماری خواتین ہنرمند ہوتی، ہماری بچیاں ہنرمند ہوتی، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر آج باعزت روزگار کے قابل بن جاتی. زبردست. فیوچر کیا پلانس ہے گلگت بلتستان کے خواتین کے لیے، میری ماؤں بہنوں کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں نے تو کچھ نہیں سوچا ہے کیونکہ وہ حکومت ہی سوچے گی. ویسے آپ خواتین پہ زیادہ کام کرتی ہے نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ جس طرح ہمارے جو خواتین ہیں جو گلگت بلتستان میں جو کام کر رہی ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ گلگت بلتستان میں اگر وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں یا وہ پورے جی بی میں نہیں تو وہ جو ڈویژنس ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے تھے، ان کے اندر ہی وہ وومن ویکیشنل ٹریننگ سکولز کا قیام عمل میں لائیں اور وہ مستقل بنیادوں پہ ہو، جس میں خواتین اپنا ہنر سیکھے اور وہاں سے فارغ ہو جائیں اور پھر ان کے جو پروڈکٹ ہے جو وہ مصنوعات بنائیں گے، جو وہ پروڈکٹ میں ان کو مارکیٹ کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اچھا زبردست. ویسے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہابیز کیا ہے؟ صحافت کے علاوہ آپ اپنا جو فری ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے وہ کیسے آپ گزارتی ہیں؟ میرا جو تھوڑا سا فری ٹائم ہوتا ہے وہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی گزارتی ہوں. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہوں یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں ان کو ٹریولنگ پہ ہم زیادہ تر جاتے ہیں، کہیں ان کو لے کے جاتی ہوں یا کسی فیملی میں ہم کہیں جانا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اتنا خاص کوئی نہیں ہے، بس ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. صبح 10 بجے گھر سے نکلو اور شام گھر آ جاؤ. گھر آنے کے بعد بھی ہمارا وہی صحافت والا کام ہی ہوتا ہے، خبروں کی ایڈیٹنگ کرنا، کانٹ چھانٹ مطلب کرنا، آپ 24 گھنٹے مصروف رہتی ہے. مصروف ہی. اسی وجہ سے ایک سوال ہے کہ آپ اتنے مصروف رہنے کے باوجود اتنی فٹ کیسے آپ؟ مجھے اتنی چمکتی دمکتی اور اتنی فریش ہے آپ. مطلب میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ کو، لائک آپ ہمیشہ مسکراتی ہوئی، خوش اور فریش اور اسمارٹ. کیسے؟ ہمیں بھی بتا دے. نہیں، یہ ایسا ہے، دیکھیں جب آپ اپنے کام کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو فریش نہیں رکھیں گے، آپ فٹ نہیں رکھیں گے تو پھر وہ آپ کا کام آپ کے مائنڈ پہ ایک بوجھ بن کر رہ جائے گا، جس سے آپ پھر کام نہیں کر سکیں گے. نہ آپ وہی کام جو آپ کا کام ہے وہ آپ مکمل طور پر کر سکیں گے اور نہ ہی آپ پھر اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں گے. تو کام تو ہوتا رہتا ہے لیکن کام کو ایزی لے کے یہ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے. ہمیں اگر ہم بوجھ سمجھ کے کوئی کام کریں گے تو وہ پھر ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. تو میرا یہی ہے کہ میں گھر میں بھی ہنستے ہوئے موبائل لے کے میں کام کرتی ہوں. میں ایک سائڈ سے گھر والوں سے بات کرتی ہوں، دوسرے سائڈ سے میں اپنے موبائل میں اپنا کام کر لے. تو ہمارا سارا کام جو ہے وہ موبائل پہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پیجز کو ہم نے ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے، اپڈیٹ ہم نے دینا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر میں نیشنل میڈیا کے ساتھ بھی ہوں، تو مجھے پل پل کی خبر جو ہے گلگت بلتستان کو مجھے نیشنل میڈیا کے لیے بھی دینا ہوتا ہے. مجھے ٹکٹس خود بنانے ہیں، مجھے تمام جو پیکیجز ہم سینڈ کرتے ہیں نیشنل میڈیا کے لیے وہ کام بھی مجھے خود کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں ان کو اپڈیٹ رکھنا پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں زیادہ تر کام میرا موبائل میں ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے اور وہی کام میں کر لیتی ہوں. اچھا زبردست. ویسے فیوچر کا کیا پلان ہے؟ کیا سوچا ہے آپ نے؟ لائک ویسے آپ سے پروگرام سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنی کوئی پروڈکٹ کوئی کمپنی کھول رہی ہے؟ نہیں، کوئی پروڈکٹ نہیں، کوئی کمپنی نہیں. یہ اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ہی کوئی اچھا سا اخبار سیٹ اپ ہم یہاں سے اوپن کر لیں، جس میں ہم ایک کوالٹی کی ہماری صحافت ہو، جس میں ہم اپنے ہی ہمارے ورکرز ہوں. یہی ہم نے سوچا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ امپلیمنٹ ضرور کریں گے. اچھا زبردست. اور جتنے سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو میرے مائیں بہنیں ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ میں ان کے لیے یہی میسج دوں گی کہ آپ نے جو بھی کام وہ کریں وہ خلوص سے دل سے کریں. ان کی نیت صاف ہونی چاہیے، ان میں محنت ہونی چاہیے. اگر آگے بڑھنے کے ان کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر ایمانداری نہیں ہوگی، اگر آپ اپنے کام سے مخلص نہیں ہوں گے، پھر آگے کے راستے آپ کے لیے ہمیشہ بنی ہی ہوتے ہیں. اپنے کام کے ساتھ ہم نے مخلص رہنا ہے. بالکل. آپ کے مطلب یہ صحافت سٹارٹ کر کے کتنے مطلب آپ کے سال ہو گئے؟ میرے 14 سال ہو گئے. اچھا میم، آپ تو گلگت بلتستان کی پہلی صحافی خاتون تو ہے ہی ہے، پلس یہ کہ آپ یونین کے ساتھ بھی آپ نے الیکشنز لڑائی ہے. وہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریس کلب میں آپ جا سکتی ہے، وہاں پہ آپ کو مواقع مل سکتے ہیں اس کے؟ بالکل، کیونکہ میں پریس کلب کی بھی واحد ہی خاتون ممبر ہوں. زبردست. مستقل ممبر ہوں
اور اس وقت میں پریس کلب کی نائب صدر ہوں پریس کلب کی. اور اس کے ساتھ یونین کے الیکشن کا ایکسپیرینس میرا بہت زبردست رہا. مجھے امید نہیں تھی کہ میں یونین کے میں الیکشن کے لیے جب میں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں نے ایز اے پریزیڈنٹ الیکشن میں نے لڑنا ہے، تو جو ہمارے لوگ تھے، جو صحافی تھے، وہ یقین بھی نہیں کر رہے تھے. مجھے کہہ رہے تھے نہیں کرن آپ بات میں نہیں کرو گی. تو میں نے کہا نہیں، میں نے آخری دم تک میں ساتھ دوں گی. اور پھر میں نے اپنی کابینہ بنائی اور میں نے یونین کے الیکشن کے کمپین جو ہے وہ میں نے اسٹارٹ کی. تو مشکلات بھی رہی کیونکہ ایک خاتون کا مقابلہ ہے کسی مرد کے ساتھ ہونا، تو اس میں تو کافی آپ کو اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن مجھے صرف 3 دن تھے میرے لیے، اور الحمدللہ جو سپورٹ میرے صحافی بھائیوں نے میرے ساتھ کیا نا، وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی ہوں. کیسی مشکلات آئی ویسے الیکشن میں؟ مشکلات یہ ہے کہ آپ نے ووٹ مانگنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی پلان ان کے ساتھ سامنے والے کو یقین دلانا کہ میں آپ لوگوں کے یہ مسائل حل کروں گی. اور الحمدللہ میں ابھی یونین کے میں پریزیڈنٹ تو میں نہیں ہوں، لیکن میں اب بھی اپنے صحافی جتنے بھی ہمارے جو ایشوز ہیں صحافیوں کے، ان پہ میں ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہوں. ہر فورم پہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، چاہے ان کے جتنے بھی مشکلات آئے. اور یہاں تک کہ میں نے اپنے صحافیوں کے ساتھ دھرنا بھی دیا ہے. وزیراعلیٰ گلگت بلتستان کے گیٹ کے سامنے ہم دھرنے میں بھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ میں نے آواز بھی اٹھایا ہے. ان کے ساتھ میں بیٹھی رہی ہوں دھرنے میں اور میری فرینڈز. تو یہ دیکھیں اب بھی پریس کلب کے بھی میں نائب صدر ہوں. اگر مجھے موقع ملتا ہے پریزیڈنٹ کے الیکشن لڑنے کے لیے تب بھی میں تیار ہوں، کیونکہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، راستے خود آسان ہوتے ہیں. بہت شکریہ میم، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی بالکل ناظرین، آج کا میرا یہ مارننگ شو ان خواتین کے لیے، میری ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے تھا جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے اندر ہمت ہے، لیکن وہ اس ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میں جسٹ ان سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، جیسے کرن قاسم ہے، یہ اپنے گھر سے نکلی، بہت آپ لوگوں نے انہی کی کہانی، انہی کی زبانی سنا، بہت سارے لوگوں نے ان کو ٹرول کیا، بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن بس ان سمپل ورڈز میں کہے نا کہ آپ لوگ کی کامیابی ہی ہے جو ان کی زبان بند کر سکتی ہے. تو جی بالکل ناظرین، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی جتنی ہنرمند خواتین ہیں ان کو یہاں پہ مارننگ شو میں بلانا، ان کو دکھانا کہ گلگت بلتستان کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے. امید کرتی ہوں آج کا میرا یہ مارننگ شو اچھا لگا ہوگا. مزید اس طرح کے پروگرامز لے کے آؤں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ.